रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं डॉक्टर अतहर कसीम। प्रोग्राम फ़ज़ाइल रमज़ान में आपका खैर मक़दम। नाज़रीन इकराम, आपने फ़ारसी के मशहूर कलमात सुने होंगे, सोहबत साले तोरा साले कुनद, सोहबत ताले तोरा ताले कुनद, कि इंसान को अच्छी सोहबत अच्छा बना देती है जबकि बुरी सोहबत इंसान को बदकार बना देती है। अंग्रेज़ी ज़ुबान में कहा जाता है द मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। आज का हमारा मौजू भी सोहबत औलिया ही रखा गया है, इसलिए कि ये आज के वक्त में नौजवानों की तरबियत के हवाले से, तलबा और तालिबात की तरबियत के हवाले से, बच्चों की तरबियत के हवाले से एक बहुत अहम मौजू है। आज इस मौजू पर होने वाली गुफ्तगू से असातिज़ा इकराम और वालिदैन मुकर्रम भी इस्तिफ़ादा पाएंगे, क्योंकि ये मौजू हर उस शख्स के लिए है जिसके ज़िम्मे तरबियत का अहम फ़रीज़ा लगाया गया है। आज के इस अहम मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमारे स्टूडियो में हस्बे रिवायत तशरीफ़ फरमा हैं, रौनक अफरोज़ हैं, पीर मोहम्मद हसन हसीबुर रहमान मद्दज़िल्लहुल आली। बहुत शुक्रिया पीर साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का, कि आपने हमें इज़्ज़त बख्शी। आज भी प्रोग्राम में आपकी तशरीफ़ आवरी हुई। ये जो हमारा आज का मौजू है, सोहबत साले, कहा जाता है कि नेक लोगों की सोहबत नेक और बुरे लोगों की सोहबत बुरा बना देती है। आप हमारे नाजरीन के लिए कुरान करीम की तालीमात की रोशनी में वजाहत फरमाएँ कि सोहबत औलिया की क्या अहमियत होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। यकीनन औलिया अल्लाह की सोहबत, सालिहीन की सोहबत, सूफिया की, अल्लाह के मुक़र्रबीन की सोहबत इंसान की दुनिया आखिरत की भलाई का सबब है, अल्लाह की रहमतों के नज़ुल का सबब है। अल्लाह करीम ने कुरान करीम में और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपनी हदीस में इसकी फ़जीलत भी बयान फरमाई है और ताक़ीद भी फरमाई है। अल्लाह करीम ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस सादिक़ीन। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो, तक़वा इख्तियार करो। ए ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह, ए ईमान वालो साहिब तक़वा हो जाओ। अब तक़वा क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह, तक़वा क्या है? तक़वे की तारीफ़ बयान करते हुए मुफ़स्सिरीन ने कहा कि तक़वे की अगर एक जुमले में तारीफ़ की जाए तो वो ये होगी कि जहाँ अल्लाह ताला ने इंसान को हाजिर होने का हुक्म फरमाया है, वहाँ से कभी अल्लाह इंसान को गैर हाजिर ना पाए, और जहाँ अल्लाह ताला ने इंसान को गैर हाजिर रहने का हुक्म फरमाया है, वहाँ कभी अल्लाह इंसान को हाजिर ना पाए। ये तक़वा है। यानी जिन चीज़ों से अल्लाह ने रोका है, इंसान उनसे रुक जाए, और जो अहकामात अल्लाह ने फरमाए हैं, जो अल्लाह ताला ने करने को इरशाद फरमाया है, वो इंसान करे। इसको तक़वा कहते हैं। अल्लाह करीम ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह, ईमान और तक़वा का जिक्र फरमाया। फिर फरमाया वकूनू मअस सादिक़ीन, और सालिहीन की, सादिक़ीन की, हमारे औलिया की सोबत को अपना लो। डॉक्टर साहब, नज़र आने में ये दो मुख्तलिफ उन्वानात हैं, ईमान और तक़वा, और फिर सालिहीन की सोबत, औलिया की सोबत। नज़र आने में ये दो मुख्तलिफ उन्वानात हैं, लेकिन अल्लाह ने इनको साथ जोड़ कर जिक्र फरमाया। और अगर हम ये भी देखें, बख्शिश के लिए तो ईमान और तक़वा काफ़ी था। बख्शिश के लिए अगर कोई शख्स साहिब ईमान है, और साहिब ईमान होने के बाद वो साहिब तक़वा भी है, साले अमाल सालेह करता है, गुनाहों से रुकता है, साहिब ईमान भी है तो साहिब तक़वा भी है, बख्शिश के लिए तो ये काफ़ी था एक शख्स साहिब ईमान भी हो और साहिब तक़वा भी हो। उसके बावजूद ईमान और तक़वा के बाद अल्लाह करीम ने फरमाया ये काफ़ी नहीं है, वकूनू मअस सादिक़ीन, अब हमारे वलियों के साथ जुड़ जाओ, सादिक़ीन की सोबत अपना लो, हमारे मुक़र्रबीन की सोबत अपना लो। इसकी वजह क्या है? मुफस्सिरीन फरमाते हैं इसकी वजह यह है कि ईमान और तक़वा ये इंसान का ख़जाना है, इंसान का कीमती तरीन ख़जाना है। जैसे दुनिया में जब इंसान कोई माल इकट्ठा करता है, कोई बहुत दौलत इकट्ठी करता है, तो सिर्फ इकट्ठा कर लेना बड़ी बात नहीं होती, बल्कि उसकी हिफाजत करना भी ज़रूरी होता है, उसको संभाल के रखना बड़ी बात होती है, उसको संभालना भी ज़रूरी होता है। इंसान उसकी हिफाजत के लिए कोई पहरेदार बिठाता है कि कोई लुटेरा मेरी दौलत लूट ना ले, कोई चोर मेरे माल चुरा ना ले। सूफिया फरमाते हैं और मुफस्सिरीन फरमाते हैं इसी तरह ईमान का भी एक चोर है। एक डाकू ऐसा भी है जो ईमान पे डाका मारता है, एक चोर ऐसा
ایسا بھی ہے جو انسان کے اعمال چراتا ہے، اور اس چور کا نام کیا ہے؟ اس چور کا نام شیطان ہے۔ جب تم نے ایمان صاحب ایمان ہو گئے اور تقوی کی دولت حاصل کر لی، یہ کافی نہیں ہے، اب ضروری ہے کہ اس ایمان اور اس تقوی کی دولت کی حفاظت کی جائے۔ اس کی حفاظت کے لیے کوئی پہرے دار چاہیے ہوگا، کوئی پہرے دار کی ضرورت ہوگی جو اس کی حفاظت کرے۔ اس پہرے دار کا اللہ رستہ بتا رہا ہے، وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ اب یہ تم نے دولت اکٹھی کر لی ہے، اب اس پہ پہرے دار بٹھانا ضروری ہے، تاکہ شیطان کوئی وسوسہ ڈال کے تمہارے اعمال ضائع نہ کر دے، شیطان کوئی عقائد کمزور کر کے حضور کے معاملے میں، عقیدہ توحید کے معاملے میں، کسی بھی معاملے میں عقائد کمزور کر کے تمہارا ایمان ضائع نہ کر دے۔ اب اس سے حفاظت کے لیے ایک دربان کی ضروری ہے، ایک چوکیدار ضروری ہے۔ وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ہمارے ولیوں کے ساتھ لگ جاؤ، یہ تمہارے ایمان کی بھی حفاظت کریں گے اور اعمال کی بھی، کیونکہ جب اللہ نے شیطان کو مردود فرمایا تھا نا، تو شیطان نے کہا تھا کہ یا اللہ میں ہر بندے کو گمراہ کروں گا، اس کی ساری اولاد کو گمراہ کروں گا، لیکن ان پہ میرا وار نہیں، ادھر خود ہی اس نے استثناء کر دیا، ان پہ میرا وار نہیں چل پائے گا جو تیرے مخلص اور تیرے مقرب ہوئے۔ تو پتہ چلا اللہ کے مقربین یا اولیاء وہ ہوتے ہیں جن کی مجلس میں شیطان نہیں آتا۔ اللہ فرما رہا ہے ایمان اور تقوی اکٹھا کر لیا، اب اس کو اگر شیطان کے وار سے بچانا چاہتے ہو تو آ جاؤ ان کی مجلس میں، آ جاؤ جن کی مجلس میں شیطان نہیں آتا۔ آخر میں ایک بات میں اس پہ کرنا چاہوں گا، ان کی مجلس میں آ جاؤ جن کی مجلس میں شیطان نہیں آتا۔ قبلہ ایسے ہی نہیں، ساری عمر کی تحقیق کے بعد، ساری عمر قرب الہی کی تلاش کے بعد، ساری عمر کے علم اور تحقیق کے بعد اللہ تک پہنچنے کا اور اعمال کو بچانے کا نتیجہ بیان کرتے ہیں ذریعہ امام مولانا روم فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء بے ترست سال طاعت بے ریا، کہ اگر کسی کو ایک لمحہ بھی کسی اللہ کے کامل ولی کی مجلس میں مل گیا، وہ 100 سال کی مقبول عبادت سے بہتر ہے۔ قلید مثنوی میں علامہ اشرف علی تھانوی مثنوی کی اس شعر کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس میں مولانا روم کا مراد یہ ہے، اس سے وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر 100 سال بھی کوئی عبادت کر لے، اس کو گارنٹی نہیں ہے کہ خاتمہ ایمان پہ ہونا ہے یا نہیں ہونا۔ کیا پتا شیطان آخری وقت میں کوئی ایسا وار کر دے کہ سارے اعمال بھی ضائع اور ایمان بھی ضائع، لیکن اگر کسی کو ایک لمحہ بھی اللہ کے کامل ولی کی صحبت میں مل جائے گا تو وہ ولی اس کے سینے میں ایسا ایمان کا نور نقش کر دے گا کہ پھر شیطان جتنا مرضی کھرچ لے اس سے ایمان کی دولت چھین نہیں سکتا۔ بے شک آپ نے قرآن حکیم کی روشنی میں یہ بہت بہترین انداز میں وضاحت فرمائی ہے۔ ساتھ ہی ہمارے ناظرین کی یہ بھی رہنمائی فرمائیے کہ تعلیمات نبوی میں ایک عام آدمی کے لیے اچھی صحبت اور صحبت صالح کے حوالے سے کیا روشنی ملتی ہے عام معاشرتی رویوں میں؟ قبلہ یہ بہت سائل ہے، جس طرح اولیاء کی صحبت ضروری ہے، صوفیاء کی صحبت ضروری ہے، مشائخ کی صحبت ضروری ہے، اسی طرح عام زندگی میں بھی انسان کو اسکول لائف سے آپ شروع کریں، آگے چلتے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، عام زندگی میں بھی جو ہمارے دنیاوی معاملات میں دوست یار ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، اس معاملے میں بھی صحبت بہت امپورٹنٹ ہے، اور حضور علیہ السلام کی بے شمار احادیث موجود ہیں کہ اس معاملے میں بھی صحبت کا اچھا ہونا، جیسا آپ نے معاملات زندگی میں ارشاد فرمایا، بہت ضروری ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اچھی صحبت کی مثال جو ہے نا، یہ عمومی زندگی پہ بات ہو رہی ہے، عمومی جو ہماری دوستی یاریاں ہوتی ہیں، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اچھی صحبت ہے اس کی مثال خوشبو بیچنے والے کی طرح ہے، خوشبو بیچنے والے کی طرح ہے، کہ جیسے اگر تم خوشبو بیچنے والے کے پاس بیٹھو گے تو وہ تمہیں خوشبو دے دے گا، اور اگر خوشبو اس نے تمہیں دی نہ بھی نا تو تمہارے لباس سے خوشبو آنا شروع ہو جائے گی، تمہارے لباس سے خوشبو آنا شروع ہو جائے گی۔ اور اسی طرح اگر تم بری صحبت والے کے پاس بیٹھو گے یا تو وہ تمہیں بھی برا بدکار بنا دے گا، لیکن اگر بدکار نہ بھی بنایا تو تمہارے کردار سے اس کی بو آنے لگ پڑے گی۔ حضور فرماتے ہیں اس کی مثال اچھی خوشبو بیچنے والے کی طرح ہے، جیسے خوشبو والے کے پاس بیٹھو گے تو اس کی خوشبو آ پڑے گی، اور بخاری میں الفاظ موجود ہیں، اور بری صحبت کی مثال آگ کی بھٹی پھونکنے والے کی طرح ہے، اگر اس کے پاس بیٹھو گے تو جیسے بھٹی کے پاس بیٹھنے سے جلنے کی بو آنا شروع ہو جاتی ہے، بدکار کے ساتھ بیٹھو گے تو اس کے کردار کی بدبو تمہارے کردار میں سے آنے لگ پڑے گی۔ مولانا روم نے اور صوفیاء نے ایک بڑی خوبصورت حقائق نقل کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ شخص جا رہا تھا، صوفیاء فرماتے ہیں کہ ایک شخص ایک مقام سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا ایک پھول ہے، اس کے قریب سے مٹی کو اٹھایا اور سونگا تو اس میں سے خوشبو آ رہی تھی، کچھ آگے گیا تو دیکھا کہ گندا نالا ہے، اس کے قریب سے مٹی کو اٹھا کے سونگا تو اس میں سے بو آ رہی تھی، وہ حیران ہوا، اس نے کہا وہ بھی مٹی تھی اور یہ بھی مٹی ہے، اس میں سے خوشبو آ رہی تھی اور اس میں سے بدبو آ رہی ہے، اس نے کسی سے سوال کیا اس کی وجہ کیا ہے، بتانے والے نے بتایا کہ مٹی کی بذات خود نہ خوشبو ہے اور نہ بدبو ہے، بس فرق یہ ہے کہ وہ مٹی پھول کے پاس تھی تو اس میں سے پھول کی خوشبو آنے لگ پڑی، اور یہ نالے کے پاس ہے اس میں سے نالے کی بو آنے لگ پڑی۔ صوفیاء فرماتے ہیں ایسے ہی یہ خاکی عمل سے بنتی ہے دنیا، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی
فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اگر اللہ والوں کے پاس بیٹھو گے تو ان کے کردار کی خوشبو تمہارے کردار سے آئے گی, اور اگر برے لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے تو ان کے کردار کی بدبو تمہارے سے آنے لگ پڑے گی. ابو یعلا اس حدیث کو لائے ہیں, حضرت عبداللہ بن عباس راوی ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ, اگر دوستی کرنی ہو, صحبت اپنانی ہو تو کن کی اپناؤں؟ آقا علیہ السلام نے 3 نشانیاں بتائی. تمہارے دوست میں یہ 3 خصلتیں ہونا ضروری ہے. ایک تو اسے دیکھو تو اللہ یاد آ جائے, دوسرا اس کی گفتگو تمہاری نیکیوں میں اضافہ کرے, تیسرا اس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے. اور یہ وہی 3 نشانیاں ہیں جو حضور نے ایک ولی کی بیان فرمائی ہیں. یہی 3 نشانیاں آپ کے دوست میں ہونا ضروری ہے. حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں ایسے دوست کے جسم قریب کرو کہ جسم اس کے قریب ہو, دل اللہ کے قریب ہو جائے. اور امام باقی حضرت عبداللہ بن عباس کے حوالے سے یہ قول ان کا نقل کرتے ہیں, حضرت عبداللہ بن عباس کا, کہ آپ فرماتے ہیں کثرت سے اللہ کا ذکر کرو, اور دوست بھی بناؤ تو ایسا بناؤ جو ذکر میں تمہارا معاون ہو. یہ نہیں کہ تم مسجد جا رہے ہو وہ تمہیں پکڑ کے بازار میں لے جائے. دوست بناؤ تو ایسا بناؤ کہ تم بازار میں جا رہے ہو اور وہ تمہیں پکڑ کے اللہ کی راہ میں لے جائے. کیا کہنے, بہت اچھی گفتگو آپ فرما رہے ہیں. قبلہ, اب یہ جو عام بندے کی زندگی پر صحبت کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ کس قدر ہوتے ہیں اور کیسے اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ آپ نے ابھی فرمایا صدیقین کی صحبت جو ہے وہ اللہ کے قریب کر دیتی ہے, اور ظاہر ہے بری صحبت جو ہے انسان کو برا بناتی ہے. آپ نے مثالیں بھی بہت عمدہ دیں مرشد رومی کے تعلیمات کے حوالے سے. تو یہاں یہ فرمائیے کہ اثرات جو ایک عام بندے پر آتے ہیں صحبت کے, وہ کیسے آتے ہیں اور کس قدر آتے ہیں؟ حضرت جیسا آپ نے آغاز میں فرمایا کہ a man is known by his company he keeps, تو اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کی زندگی پہ دوست کے بہت گہرے اثرات ہوتے ہیں. یہ حضور علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے, مشکات میں حدیث موجود ہے. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے, اس لیے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ کس کا دوست ہے. تو یہ تو حضور علیہ السلام نے بھی فرما دیا کہ the company matters, کہ آپ کا جو دوست ہے اس کا جو رویہ ہوا, اس کا جو کردار ہوا, اس کے کردار کا عکس آپ کے کردار پہ ضرور آئے گا, کیونکہ انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے. حضرت میرے جد امجد حضرت خواجہ عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک مقام سے گزر رہے تھے, تو ایک سنگترے بیچنے والا سنگترے بیچ رہا تھا اور کہہ رہا تھا اچھے سنگترے لے لو, اچھے سنگترے, اچھے سنگترے. آپ رکے اور آپ نے اپنے خلفاء سے سوال فرمایا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ خلفاء نے کہا حضور سنگترے بیچ رہا ہے, اور کیا کہہ رہا ہے؟ آپ نے اس کی بات کو ذرا رک کے سنو. وہ کہہ رہا تھا اچھے سنگترے. تو رک کے سنا تو آیا اچھے سنگ ترے, یعنی جس کو اچھا سنگ مل گیا وہ تر گیا. تو یہ صوفیاء کا کہنا ہے کہ اچھا سنگ ڈھونڈو, جس کو اچھا سنگ مل گیا وہ تر گیا. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اچھی صحبت اختیار کرو. آپ کا قول ہے کہ اچھی صحبت اختیار کرو اور بدکار کی صحبت سے بچو, کیونکہ اچھوں کی صحبت تمہیں اچھا بنا دے گی, اور بدکار کی صحبت حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں تمہیں بھی بدکار بنا دے گی. اور حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کبھی بدکار کو اپنا رازدان مت بنانا. آج کل لوگوں نے زیادہ تر بدکاروں کو اپنے گناہوں کا گواہ بنایا ہوتا ہے. حضرت عمر فاروق فرما رہے ہیں کبھی بھی بدکار کو اپنا رازدان مت بنانا. حضرت امام غزالی فرماتے ہیں, آپ نے اچھی صحبت کی پوچھا کہ اس کے کیا نتائج ہیں, اثرات کیا ہیں زندگی میں. حضرت امام غزالی ارشاد فرماتے ہیں, امام غزالی فرماتے ہیں کہ برا دوست سانپ کی طرح ہے. کہ کتنا میٹر کرتی ہے, آپ نے پوچھا اچھی صحبت. حضرت امام غزالی فرماتے ہیں برا دوست سانپ کی طرح ہے. اور پھر آپ فرماتے ہیں نہیں, سانپ سے بھی برا ہے. پھر آپ فرماتے ہیں برا دوست شیطان کی طرح ہے. آپ نے کہا نہیں, شیطان سے بھی برا ہے. لوگوں نے کہا حضرت شیطان سے برا, شیطان سے برا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ شیطان انسان کو صرف برائی کا مشورہ دیتا ہے. اب یہ انسان کے اوپر ہے, انسان اس کو مانے یا نہ مانے. برا دوست جتنی خطرناک چیز ہے کہ وہ ہاتھ پکڑ کے برائی تک لے کے چلا جاتا ہے, ہاتھ پکڑ کے انسان کو برائی تک لے کے چلا جاتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ توبہ استغفار کرو. حضور فرماتے ہیں, حضرت عمر راوی ہیں, حضور فرماتے ہیں کہ توبہ استغفار کرو اور اللہ کے طرف رجوع کرنے والوں کی دوستی کرو, کیونکہ ان کے دل نرم ہوتے ہیں, یہ تمہارے دل کو بھی نرم کر دیں گے, یہ تمہارے دل کو بھی نرم کر دیں گے. اور اپنے بچوں کی کمپنی پہ بھی نظر رکھنا بہت ضروری ہے. یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کی کمپنی پہ نظر رکھیں. حالانکہ حسنین کریمین جنتی جوانوں کے سردار ہیں, ان کو ایسی بات کی ضرورت نہیں, لیکن یہ ہمارے تک رہنمائی پہنچانے کے لیے حضرت علی اکثر حضرت امام حسن سے فرمایا کرتے کہ دین کا جوہر اور دین کی خلاصہ یہ ہے کہ انسان اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی کرے, اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی کرے. اپنی بھی کمپنی پہ بھی نظر رکھنی چاہیے اور اپنی اولاد کی کمپنی پہ بھی نظر رکھنی چاہیے. دوستی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اچھے دوستوں کی دوستی انسان کی زندگی میں بہت سے فوائد دیتی ہے. آپ نے بڑی ماشاءاللہ مؤثر اور مدلل گفتگو فرمائی ہے صحبت کی اہمیت اور اس کے اثرات پہ. قبلہ, آخر پہ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ صالحین کی صحبت سے
جیسے کہ دنیا میں فوائد آپ بتا رہے ہیں، تو کیا عقبہ میں بھی کچھ فوائد ہوتے ہیں؟ دنیا اور عقبہ میں کیا فوائد مل سکتے ہیں اجتماعی طور پہ، ذرا یہ بتائیے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں حضرت کہ دنیا و آخرت میں اولیاء کی صحبت، صوفیاء کی صحبت، اور ویسے عمومی طور پہ بھی اللہ کے نیک بندوں کی صحبت، اچھے دوستوں کا بہت نتائج ہوتے ہیں اور بہت فوائد بھی ہیں، اور فوائد کے ساتھ ساتھ اگر وہی اچھے ہوں تو فوائد ہیں، اور وہی برے ہوں تو ان کے نقصانات بھی دنیا و آخرت میں ہوتے ہیں۔ ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، حضور علیہ سب سے پہلے دنیا میں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ سب سے بڑا فائدہ دنیا کا میرے نزدیک یہی ہے، اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے میری محبت واجب ہو گئی ہے ان لوگوں پر، ان لوگوں کی محبت مجھ پر واجب ہو چکی ہے، یعنی اللہ فرماتا ہے مجھ پر میں نے واجب کر لیا ہے کہ میں ان لوگوں سے محبت کروں۔ کن سے؟ جو میرے بندوں سے ملتے ہیں میری خاطر، جو میری خاطر میرے بندوں سے ملتے ہیں، میرے مقربین سے ملتے ہیں۔ دوسرا، جو میرے ولیوں کی، میرے مقربین کی زیارت کا شوق رکھتے ہیں۔ تیسرا، جو میرے بندوں پر، میرے جو غریب لوگ ہیں جن کے پاس کچھ ہے نہیں، جو مفلس لوگ ہیں، ان پر خرچ کرتے ہیں میری رضا کی خاطر۔ یہ سب صحبت کے نتائج ہیں جو انسان پر اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے مجھ پر واجب ہو جاتا ہے کہ میں ان سے محبت کروں، میں ان سے محبت کروں۔ حضرت یاد رکھیے گا، ویسے دنیا کا ہر تعلق جو ہے وہ دنیا تک فائدہ دیتا ہے، لیکن جو اللہ کے لیے بندہ اللہ والوں کی صحبت اپناتا ہے، یہ وہ تعلق اور وہ رشتہ ہے جو صرف دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی فائدہ دے گا، آخرت میں بھی فائدہ دے گا۔ اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کے دن گہری دوستیاں ٹوٹ جائیں گی، گہرے رشتے ٹوٹ جائیں گے، الا المتقین، سوائے اس کے کہ یہ جو متقین کا رشتہ ہوگا، جو انسان کا اللہ کے ولیوں سے، اللہ والوں سے، اللہ کی محبت کی خاطر ان کے صحبت اپنائے گا، ان سے تعلق بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ رشتہ جو ہے یہ قیامت کے دن بھی نہیں ٹوٹے گا، قیامت کے دن بھی کام آئے گا۔ اللہ اکبر۔ قیامت میں بھی اس کے بہت نتائج ہوں گے۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایک بندہ ہے وہ اللہ کی رضا کی خاطر کسی اللہ والے سے محبت کرتا ہے، وہ مشرق میں ہے اور اللہ والا مغرب میں ہے۔ حضور فرماتے ہیں زیارت کا اس کو دنیا میں موقع بھی نہیں ملتا، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان دونوں کو اکٹھا جمع فرمائے گا۔ جیسے آج اگر کوئی غوث اعظم سے محبت کرتا ہے، آج اگر کوئی شاہ نقشبند سے محبت کرتا ہے، آج اگر کوئی باقی باللہ سے محبت کرتا ہے، آج اگر کوئی سیدنا صدیق اکبر سے محبت کرتا ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ ان کو جمع فرمائے گا اور اللہ والے کو بتائے گا کہ یہ میرا وہ بندہ ہے جو میری رضا کی خاطر تجھ سے محبت کرتا تھا، تو یقیناً انجام بھی ساتھ ہوگا۔ حضور علیہ السلام سے سوال کیا صحابی نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی اولیاء سے محبت کرتا ہے لیکن عمل ان کے برابر نہیں رکھتا تو اس کے لیے کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا۔ ان اولیاء کو جو اپنی عبادت، اپنی ریاضت، اپنے مجاہدے، اتنی محنت کے بعد مقام ملے گا، وہ اس کو صرف ان سے محبت کرنے کی وجہ سے مل جائے گا۔ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ صاحبزادہ صاحب، آپ نے آج صحبت اولیاء کے حوالے سے بہت عمدہ گفتگو فرمائی ہے، اور ہمارے ناظرین کو یقیناً بہت روشنی ملی آپ کی اس بصیرت افروز گفتگو سے۔ جی ناظرین اکرام، ابھی جس موضوع پہ اظہار خیال فرما رہے تھے جناب پیر محمد حسان حسیب الرحمن، آپ نے محسوس کیا کہ یہ موضوع ایک انتہائی اہم موضوع ہے ہماری سماجی اور معاشرتی زندگی کے حوالے سے۔ خاص طور پہ میں مخاطب ہوں والدین سے، جن کے ذمہ یہ فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، کیونکہ اللہ قیامت کے دن ان سے یہ پوچھے گا کہ انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی تھی۔ میں مخاطب ہوں آج کے اساتذہ کرام سے، جن کے ذمہ صرف تعلیم دینا نہیں بلکہ تربیت دینا بھی ہے۔ وہ اپنے طلباء کو جب تربیت دیں تو اس بات کی ضرور ہدایت فرمائیں، والدین اپنے بچوں کو اس بات کی ضرور ہدایت فرمائیں کہ آپ نیک صحبت اختیار کریں، اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں، کیونکہ اللہ والوں کی صحبت جو ہے وہ انسان کی زندگی کے سارے مسائل کو دور کر دیتی ہے، دلوں پہ لگنے والے زنگ کو ختم کر دیتی ہے، اور دلوں کی کھیتیوں کو پھر پربہار بنا دیتی ہے۔ کسی نے بہت خوب بات کی تھی کہ اچھے دوست بناؤ، کیونکہ اچھے دوست جب تم بناتے ہو تو یقیناً تم اپنے جنازے کے لیے پہلی سطر کا انتخاب کر رہے ہوتے ہو، اور ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہے گا کہ جس وقت ہماری نماز جنازہ پڑھائی جائے تو پہلی سطر میں اللہ کے نیک اور صالحین جو ہیں وہ کھڑے ہوں، تو پھر یقیناً ہماری بخشش کا یہ بھی ایک احسن ذریعہ بن جائے گا۔ ناظرین اکرام، میری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اولیاء اکرام، صوفیاء اکرام، اللہ کے نیک بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنا نصیب فرمائے، اور اپنے بچوں کی تربیت بھی انہی خطوط پر کرنے کا شرف عطا کرے۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔
اپنے میزبان ڈاکٹر اطہر قسیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔